बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब सामीन। अल्लाह करीम आप सबको सदा आफियत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जब अल्लाह की सरजमीन पे अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक़ दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद के काबिल नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने लगे, पत्थर मारने लगे, गुस्ताखी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी मौजज़ात दिखाए, लेकिन लोग नाउज़ु बिल्लाह आपको जादूगर कहने लगे। लोगों ने ये कहा कि जादूगर सिर्फ जादू ज़मीन पर दिखा सकते हैं, इनका जादू आसमान पर नहीं चलता। अगर तुम वाकई रसूल खुदा हो तो इस चाँद को कहो कि 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए, तो जब हम तुम्हें रसूल मानेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा तुम्हारी नज़रों के सामने हो जाए तो क्या तुम ईमान लोगे? तो लोगों ने कहा, बेशक हम ईमान ले आएंगे। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी और चाँद की तरफ उंगली से इशारा किया और कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के हुक्म से तुम 2 हिस्सों में तकसीम हो जाओ। तो बस उसी वक्त चाँद के 2 टुकड़े हो गए। लोगों ने उसका एक टुकड़ा एक पहाड़ के ऊपर देखा और एक टुकड़ा दूसरे पहाड़ के ऊपर देखा। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सब लोगों ने इस नज़ारे को बाखूबी देखा जो कि असर और मगरिब के वक्त तक मौजूद रहा। लोग ऐसे हैरत से देखते रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि देखो, याद रखना और गवाह रहना। जिसके बाद आपने अपनी उंगली से दोबारा चाँद की तरफ इशारा किया और वो देखते ही देखते पहले की तरह मिल गया। सुभान अल्लाह। लोग देखकर हैरान हो गए। अरब की सरजमीन पर कुछ लोग की नबूवत को तस्लीम कर लिया तो कुछ लोग आपको जादूगर कहने लगे। लेकिन ये मंज़र ईरान के बड़े बड़े नजूमियों ने आसमान पर जब देखा तो कहने लगे कि ये क्या हो गया, चाँद 2 टुकड़ों में तकसीम कैसे हुआ। नजूमियों में एक शख्स कहने लगा, हमारी किताब में लिखा है कि जब आखिरी नबी आएगा तो वो चाँद को 2 टुकड़े करेगा और उसका ज़हूर मक्के में होगा। तो वो फ़ौरन खाने काबा की तरफ चला गया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ चूम कर मुसलमान हो गया। मिस्र के सबसे बड़ा हकीम अन्नान ने जब ये मंज़र देखा तो वो इधर उधर पूछने लगा। लोगों ने कहा, यकीनन ज़मीन पर कुछ हुआ है। तो वो भी ढूंढते ढूंढते काफ़ी सालों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ चूमकर मुसलमान हो गया। हिंदुस्तान के राजा रामलाल ने जब ये मंज़र देखा, उन्होंने अपने नजूमियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि ज़मीन पर अनकरीब एक ऐसी शख्सियत आएगी कि सच्चा धर्म ज़मीन पर फैलाएगा। वो भगवान के सबसे ज़्यादा करीब होगा और वो चाँद को 2 टुकड़े कर देगा। कुरान पाक में सूरह कमर की इब्तिदाई आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया और कुफ़ार ये निशानी देखते हैं और कहते हैं कि ये जादू है और ये पहले से चला आ रहा है। उन्होंने झुटलाया और पैरवी की, अपनी ख्वाहिशात की और हर एक काम का एक वक्त मुकर्रर है। सुभान अल्लाह। इस मंज़र को हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो वो लोगों से पूछने लगे कि आसमान में चाँद के 2 टुकड़े होने का क्या सबब है। पूछते रहे बिलाखिर उन्हें मंजिल मिल ही गई। लोगों ने कहा, अल्लाह का एक रसूल है जो मक्के में दावाए नबूवत करता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मौज़ा देखा तो उस मौज़े के बाद आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हो गए और सारी ज़िंदगी आपके इश्क में गुजार दी। सुभान अल्लाह। डॉक्टर ज़बूल जार किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा के अंदर ज़ियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। कुरान करीम में साइंसी हक़ाइक़ कमेटी के सरबराह भी हैं और मिस्र के सुप्रीम कोर्ट के ऑफ इस्लामी कमेटी के सरबराह भी हैं। इनका कहना है कि मैं एक दफ़ा
برطانیہ کی یونیورسٹی کے اندر ایک لیکچر دے رہا تھا جسے سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن کریم میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر بہت ہی جامع انداز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک اس مجمع سے ایک نیا مسلمان ہوا ایک نوجوان کھڑا ہوا اور مجھے قرآن پاک کی اس آیت مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ سر، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس بیان پر غور فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ ڈاکٹر زبول نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ سائنس کے دریافت کردہ حیران کن اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے کی جا سکتی ہے، لیکن معجزہ ایک معکوف الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اسے دہرا نہیں سکتے اور نہ ہی بار بار کے تجربات کے ذریعے اسے ثابت کر سکتے ہیں۔ بالکل یہی کیس چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزے کے ساتھ بھی ہے، یعنی کہ القمر کی ابتدائی آیات کے اندر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے متعلق معجزہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور آخری نبی ثابت کرنے کے لیے کفار کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوا، جسے پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ ڈاکٹر زبول نے مزید کہا کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا جسے اللہ پاک نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل کے طور پر کفار کو دکھایا۔ حقیقی معجزات ان لوگوں کے لیے قطعی طور پر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہم اس چیز کو اس لیے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن کریم اور حدیث دونوں میں موجود ہے، اور اگر یہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہوتا تو ہم اس زمانے کے لوگ ہم اسے معجزہ تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ آج اسے سائنسی طور پر ثابت کرنا یا اپنی مرضی سے دہرانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس کے لیے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کو یہ معجزہ دکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس نو مسلم نوجوان نے کہا کہ سر، جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا تو ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن کریم کی انگلش کے اندر تفسیر پیش کی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن کریم کو کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہ سورۃ القمر کی ابتدائی چند آیات تھیں، جس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ ان آیات کے اندر کوئی لاجک بھی ہے؟ یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہوں اور پھر وہ آپس میں جڑ بھی جائیں، آخر وہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے ایسا کیا؟ اس آیت کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کریم کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ عرصے کے بعد اپنے گھریلو کاموں میں مشغول ہو گیا، لیکن میرے اندر سچائی کی طلب کو جاننے کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں ایک دن ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر ایک پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک ہوسٹ کے ساتھ 3 امریکن سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی چینل کا ہوسٹ سائنسدانوں پر الزام لگا رہا تھا کہ جب زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بلا مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ آپ ان کاموں پر خرچ کر رہے ہیں یہ زمین پر خرچ کریں تو کتنے اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپنے کاموں کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں پر مثلاً ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ خلا میں جا کر ہم ایسی چیزوں کو سیکھیں گے، ایسے تجربات کریں گے جس سے ہماری دنیا میں موجود انسانی زندگیاں مزید آسان ہو جائیں گی، جس کی زندہ مثال ہمارے سامنے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی صورت میں آج موجود ہے اور پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کے بعد ان سائنسدانوں نے کہا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے میں
تقریباً 1 خرب امریکی ڈالر اس پر خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اس پر ٹی وی ہوسٹ نے یہ سب سننے کے بعد کہا کہ یہ کیسا فضول پن ہے، ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کی مشن پر 1 خرب امریکی ڈالر خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ان سائنسدانوں نے جواب دیا، نہیں، ہم چاند پر اتنا پیسہ لگا کر کھوج اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ایک روز وہاں پر جا کر اس کی زمین پر اپنا جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ در حقیقت ہمارا مقصد 2 چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے کہ جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے بھی دگنی رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، لیکن تاحال لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی وہ مانیں گے۔ ٹی وی شو کی ہوسٹ نے تجسس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے؟ ان سائنسدانوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، جس کے بعد یہ دونوں آپس میں دوبارہ مل بھی گئے۔ ہوسٹ نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کس طرح محسوس کی؟ سائنسدانوں نے کہا کہ ہم نے چاند پر تبدیل شدہ چٹانوں کی ایسی پٹی دیکھی ہے جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا ذکر زولوجسٹ سے بھی کیا ہے، ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ اس برطانوی نو مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنے بے اختیار اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ اس پر اربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے نبی کے اس معجزے کو ثابت کریں، وہ معجزہ جو آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے، اور میں نے قرآن کو کھولا اور سورۃ القمر کو پڑھا، اور در حقیقت یہی آیات میری اسلام میں داخلے کی وجہ بنی، جسے مزید کچھ وقت گزرنے کے بعد سائنٹسٹ نے حال ہی میں ثابت کر بھی دیا ہے۔ سبحان اللہ! حال ہی میں ناسا کے ایک سیٹلائٹ نے چاند کی ہزاروں تصویریں لینے کے بعد زمین پر بھیجیں تو سائنسدان یہ تصویریں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں ہوا کہ ایسے بھلا کیسے ممکن ہے کہ چاند کی سطح پر ایک عظیم الشان دراڑ موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں جیولوجیکل حالت کی بدولت ہمارے چاند کی سطح علیحدہ ہونے کے بعد اب تک نہ صرف سکڑ رہی ہے بلکہ جڑنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی چاند ماضی میں 2 ٹکڑے ہوا اور پھر کشش ثقل نے اسے دوبارہ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ! لیکن پھر بھی اس دراڑ کو آج واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایک کشش ثقل نے اسے پہلے کی طرح جوڑ دیا، جس نے اس غیر ملکی سائنٹسٹ کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ اس وقت کی طرح ماضی میں ہمارے چاند کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اس ایونٹ کی تصویریں دنیا میں باقاعدہ پبلش کی گئیں، جس نے دنیا کو یہ بتایا کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رونما ہونے والے معجزے کی حقیقت اللہ تعالیٰ سچ ثابت کروانے کے لیے خود غیر مسلموں کی تحقیق اور ریسرچ سامنے رکھ کر انہیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ رب کریم کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، پھر چاہے چاند کو 2 ٹکڑے کروانا ہو یا اپنے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر سفر معراج کرانا ہو، اور قرآن کریم کا ہر لفظ سچ اور حق ہے، جس میں کوئی شک نہیں اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ سبحان اللہ!